बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा इकराम, आज हमें इंतहाई खुशी का मौका है कि आप हजरात ने अपने 8 साला जो चिल्ला था उसे मुकम्मल किया है। तो मैं आप हजरात को चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है, आप लोगों ने क्या किया है और आगे आपने क्या करना है। तो ये जो 8 साला आप लोगों का कोर्स था, इसमें आप लोगों ने कुरान और सुन्नत को सीखा है, इसको समझा है। अब आगे आपने क्या करना है, जो कुछ आपने इस अरसे में सीखा है इस पे खुद अमल करना है और दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए आप लोग सबसे पहले अपने सोच को पाकीज़ा रखें, अपनी सोच को दुनियावी खुराफात से बिल्कुल बालातर रखें। ज़ातियात, मामलात, इलाकाई मामलात, उसमें किसी तरह आपने फरीक नहीं बनना है। आलिम की मिसाल देते हैं चश्मे के साथ। एक पानी का चश्मा है, उस चश्मे से पानी लेने में सारे लोग बराबर होते हैं। वो चश्मा ये नहीं देखता है कि ये करीब का है, ये दूर का है, ये अमीर है, ये गरीब है। तो आलिम के लिए भी ऐसे ही होना चाहिए, अपने पराये सब बराबर। हक के साथ आपने खड़ा रहना है। सूरज देखें, सूरज किसी तरह का कोई इम्तियाज नहीं करता लोगों में। सूरज सबके लिए बराबर है। अमीर है, गरीब हैं, शहरों में रहते हैं, देहातों में रहते हैं। तो आलिम को भी तमाम लोगों के लिए बराबर होना है। और अगर आपने अपने इलाके में जाकर दुनियावी मामलात में, जातियात में, कौमियत और कबीलियत के रुख पे चले तो फिर कामयाबी नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले अपने सोच को साफ सुथरा रखें। और दूसरी बात यह है, आपका मुस्तकबिल आपकी सोच है। आप जिस तरह का सोचेंगे उसी तरह का आपका मुस्तकबिल बन जाएगा। अगर आपकी सोच पाकीज़ा है, अगर आपकी सोच बुलंद है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुलंदियां देंगे। अगर आपकी सोच पाकीज़ा नहीं है, आपकी सोच छोटी है, तो फिर आप बुलंदियों पे नहीं जा सकते। इसलिए अपने सोच को बुलंद रखिए। हमारा एक अलमिया है कि हम लोगों के सामने मरऊब हो जाते हैं, दब जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो नेमतें हैं, बेशुमार नेमतें हैं, उन नेमतों में जो सबसे बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जिक्र फरमाया, वो बयान की नेमत। तख्लीक इंसानी के बाद जो सबसे बड़ी नेमत, वो बयान की नेमत। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। तख्लीक के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की नेमत का जिक्र फरमाया। इसलिए आप लोग
اپنے دلوں سے جو روب ہے اور ڈر ہے اس کو نکالنا ہوگا. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بات نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے ہیں، دبے رہیں گے، تو اسی طرح رہیں گے. اس احساس کمتری کو ختم کرنا ہوگا. اور یہ کیسے ختم ہوگی؟ ہماری سوچ سے ختم ہوگی. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ جو 8 سال ہم نے پڑھا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. ہم تو ایک پیغام پہنچانے والے، ہم اپنی ذاتی کوئی بات نہیں کہ جس میں ہم ڈر جائیں. ہم اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو پیغام پہنچانے والے کو کچھ ڈر نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں اپنے سوچ کو مثبت رکھ، اپنے سوچ کو بلند رکھ. جیسا آپ سوچیں گے ویسا آپ کا مستقبل ہے. اگر کوئی پوچھے میرا مستقبل کیا کروں، کیسے ہو سکتا ہے، تو جواب یہی ملے گا کہ آپ کی جو سوچ ہے وہی آپ کے مستقبل ہے. حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے جیسا گمان کرے گا اسی گمان کی طرف، اسی طرح کا فیصلہ اس کے ساتھ ہوگا. سوچ کا انسان کے زندگی پہ، انسان کے جسم پہ اثر پڑتا ہے. مغناطیس آپ لوگوں نے دیکھا جو لوہے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. اگر کسی لوہے کو بار بار، ایک میخ لے لے آپ، بار بار آپ مغناطیس کے ساتھ یوں رگڑا دیتے پھر یہی لوہا دوسرے لوہے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. کیونکہ بار بار ایک چیز کرنے سے وہی ہو جاتا ہے. تھانوی صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں دہلی میں ایک بندہ تھا، اس کو کوئی ایسی سوچ پڑ گئی تھی، وہ کہہ رہا تھا ایک شیر آتا ہے مجھے پنجہ مارتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھٹکتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، شیر ہم بھی آئے، وہ شیر نہیں ہے. لیکن اس کے ذہن میں یہ سوچ پڑ گئی. کہتے ہیں مرنے کے بعد اس شخص کے پیٹھ پہ دیکھا گیا کہ شیر کے پنجے کا نشان ہے. تو یہ کہاں سے آیا؟ اس کی سوچ یہ تھی. اسی طرح یہ انگریزوں کا بھی ایک تجربہ انہوں نے ایک بندے پہ کیا. کہتے ایک بندے کو پھانسی دینے کا حکم ہوا، تو کہا گیا کہ آپ کو 40 دن کے بعد ایک انوکھے انداز میں پھانسی دی جائے گی. آپ کو ایک سانپ سے ڈھسوایا جائے گا جس سے آپ مر جائیں گے، زہر آپ میں پھیل جائے گا. اب روزانہ ایک دو پارٹیاں آتی ہیں، اس کے ساتھ تعزیت کرتی ہیں، بہت دکھ ہوا، آپ کو سانپ کے ذریعے ڈھسوایا جائے گا. اب اس کی سوچ یہ بنا لی انہوں نے کہ سانپ نے مجھے ڈھسنا ہے. کہتے ہیں 40 دنوں کے بعد ایک جماعت آئی، ایک سانپ بھی لایا گیا، اس کی آنکھیں بند کر دی گئی، سانپ کو واپس لے گئے. کہتے ہیں ایک سوئی کے ساتھ اس کے جسم کو چبویا گیا. کہتے ہیں کچھ ہی دیر بعد اس کے پاؤں کی انگلیوں میں سیاہی پھیلنا شروع ہو گئی اور 5 منٹ کے اندر اندر وہ بندہ مر گیا. تو کہتے ہیں اس کے خون میں سانپ کا زہر آیا تھا، حالانکہ سانپ نے اسے چھوا تک نہیں ہے. یہ کہاں سے آیا؟ اس نے ایک ذہن میں ایک سوچا تھا. تو جس طرح بندہ سوچتا ہے وہی اس کا انجام ہوتا ہے. اس لیے آپ نے کبھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اب درس قرآن دینا ہے یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اب کہیں بات کرنی ہے، کہیں منکر ہو رہا ہے، ہم دبے ہوئے نہیں. ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ یہ کام تو ہمارا ہے، اسی کام کے لیے تو ہم نے 8 سال لگائے. ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، ان کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ گیا ہے، بیٹا گیا ہے، پوتا گیا ہے،
تو یہ 8 سال لگا کے آئے گا، دین سیکھ کے آئے گا، اور یہ آ کر ہمیں ہمارے اجتماعات میں ہمارے خوشی غمی کے موقع پہ کوئی اسلام کا کوئی میسج ہمیں دے گا، پیغام دے گا۔ بہت بڑی توقعات ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے ایک اس کا اہتمام کرنا ہے، درس قرآن کا اہتمام کرو۔ اگر کوئی اور یعنی بہت بڑا مجمع آپ کو نہیں ملتا ہے تو آپ ایسا کریں، 3-4 بندوں کو بٹھاؤ، ایک بندے کو بٹھا کے قرآن سناؤ۔ اس کی بہت بڑی برکات، انوارات ہیں جو آپ خود محسوس کریں گے۔ ہم ایک احساس کمتری، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو سیکھا وہی ہمارے پاس ہوگا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے جو سیکھا، ہم نے جو سمجھا، اس سے کئی گنا اللہ کی مدد آتی ہے۔ آپ نے صرف قدم بڑھانا ہے آگے، آپ قدم بڑھائیں، اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ کی نصرت آئے گی جس میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے سوچ کو پاکیزہ، سوچ کیسے پاکیزہ ہوگی؟ اس سوچ کے لیے یہ جو 2 آنکھیں ہیں، یہ کیمرے ہیں، یہ جہاں کہیں دیکھتی ہیں وہ دماغ میں لے جاتی، جو ہماری سوچ بن جاتی ہے۔ ہمارے کان ہے، یہ ایک طرح کے مائک لگے ہوئے ہیں، جو ہم سنتے ہیں یہ ہمارے دماغ میں چلے جاتے ہیں، وہی ہماری سوچ بن جاتی ہے۔ اگر ہمارا دیکھنا پاکیزہ ہے، اگر ہمارا سننا پاکیزہ ہے، تو اس صورت میں ہماری سوچ بھی پاکیزہ ہوگی، اور یہی پاکیزہ سوچ ہمیں بہترین نتیجہ دے گی۔ اس لیے بزرگوں کے ساتھ رہو، علم والوں کے ساتھ رہو، سنجیدہ رہو، بیہودہ باتیں، خوش مزاجی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہو، بیہودگی سے، بے حیائی کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ ایک آپ کی سابقہ زندگی تھی، ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ آپ نے اس نئی زندگی کو بڑے سوچ فکر کے ساتھ قدم رکھنا ہے، بڑے عزم کے ساتھ قدم رکھنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے باتوں کو سمجھے ہوں گے اور اس پہ آپ عمل بھی کریں گے، اور علماء کرام کے لیے بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا ہے۔ خصوصاً 2 باتیں، 2 امور ایسے ہیں، ایک سیاسیات ہے، ایک معیشت ہے۔ اس کا علم بھی ہونا چاہیے اور اس میں حصہ بھی لینا چاہیے۔ معیشت کا علم کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یہ جو معاشی نظام ہے یہ غلط چل رہا ہے، تو اب ہم نے اس کی غلطی بھی بتانی ہے اور اپنے طرف سے ایک طریقہ بھی پیش کرنا ہے، شرعی طریقہ پیش کرنا ہے۔ یہ ہے معیشت۔ تو اس کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ سیاست کے بارے میں، سیاست مدنی کے، سیاست اسلامی کے پہلے معلومات ہونی چاہیے اور اس کے بعد اس میں حصہ لینا چاہیے، اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہیے۔ تو اس ضرورت کے پیش نظر یہ جو آنے والی چھٹیاں ہیں اس میں میرا ارادہ ہے کہ میں باقاعدہ ایک کورس کی شکل بنا لوں جس میں آپ کو علم سیاسیات اور تیسرا جو الہاد ہے، جو فتنے ابھر رہے ہیں، یہ فتنے کوئی نئے فتنے نہیں ہیں۔ ہم یوں سمجھ رہے یہ قدریہ، معتزلہ، خارجیہ، فلاں، وہ شرعقائد میں ہم نے پڑھ لی، وہ چلے گئے، ختم ہو گئے، وہ دور نہیں رہا۔ وہی فتنے آج سر اٹھا رہے ہیں، شکل بدل کی، اسی پہ کوئی مثالہ لگا کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو الہادی جو فتنے ہیں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم باقاعدہ اس کے 20-25 اسباق بنائیں گے اور روزانہ کی بنیاد پہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے اپنے چینل پہ۔
تو مجھے امید ہے کہ آپ جو چھٹیوں کے دن ہے اس میں بھی یہ علم السیاسیات اور الہاد کی تردید پہ جو باتیں ہوں گی انہیں بھی آپ سنیں گے اور سمجھیں گے اور پھر اس کو آگے پھیلائیں گے. تو اللہ رب العزت ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور اپنے دین پہ دوام نصیب فرمائے اور اپنے دین کو پھیلانے کے لیے ہمیں ذریعہ بنائے. یا اللہ ہمیں خیر کا ذریعہ بنائے, ہمیں شر سے محفوظ رکھے. اللہ دنیا و آخرت کی تمام شرور سے ہماری حفاظت فرمائے. والسلام. جزاک اللہ.